अस्सलाम वालेकुम, मैं खुशामदीद कहती हूँ आपको नेक्स्ट जेन की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में। रमज़ान मुबारक वो अजीम महीना है जिसे अल्लाह ताला ने रहमतों, बरकतों और मग़फ़रत के लिए मुंतखब फरमाया। जी हाँ, ये वो मुबारक महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ और साथ साथ एक ऐसी रात रखी गई जो हज़ारों महीनों से बेहतर है। जी हाँ, रमज़ान की फजीलतों के बारे में, रहमतों के बारे में, बरकतों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना फ़िदाउल रहमान हैदरी साहब, जो बहुत से चैनल्स पे आपको नज़र आते हैं दीनी बातें करते हुए, दीन बांटते हुए, तो हम उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। सबसे पहले हम बात करेंगे रमज़ान की फ़जीलत के हवाले से, थोड़ा बताएं रमज़ान की फ़जीलत के बारे में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ आपके चैनल का, आपकी पूरी टीम का कि रमज़ान नशरियात के हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं। अल्लाह जल्ला वाला ने कुरान करीम बुरहान रशीद में फ़रमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये सूरह बकरा की आयत है। क्या ईमान वालों, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जी और तुमसे पहले लोगों पर भी। जी। मकसद क्या है? ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। क्योंकि अल्लाह करीम ने इस इंसान में बुराई का, अच्छाई का दोनों मादे बैक वक्त रखे हुए हैं। सही। तो ये अच्छाई बुराई से अलग होकर कैसे नुमायाँ होगी, इसके लिए अल्लाह जल्ला वाला ने रोज़े जैसी ठीक है। इबादत अपने बंदों को अता कर रखी है। और आपके तवज्जो से ये अर्ज़ करूँगा कि रमज़ान और कुरान उसका गहरा ताल्लुक़ है। जी शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। इस आयत तय्यबा को भी देखें कि रमज़ान में कुरान करीम नाजिल हुआ और हुदल लिन्नास लोगों के लिए हिदायत है। जी। बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान खुले दलाइल हैं, एविडेंस हैं, हवाले हैं। और आज के दौर में जिस मतलब पुरफ़ितन दौर से हम गुज़र रहे हैं, नई नस्ल जो है जी वो मुख्तलिफ़ तरह के सवालात उठाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जेन और ज़ी है जी और बिल्कुल उनको बिल्कुल। कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कुछ अब चीज़ों वो में। जब सवालात उठाते हैं जी तो हम आज जो प्रोग्राम अभी हम इंशाल्लाह जो कर रहे हैं, जी जी तो मेरी कोशिश ये होगी कि हमारे जो नाज़रीन हैं, सामीन हैं, उसमें बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनके मुताबिक की बात भी की जाए, ख़वातीन हैं उनको भी मद्देनज़र रखा जाए, और ख़ुसूसन जो जेन ज़ी जी हैं, हमने जो अपनी गुफ्तगू का जी यानी हदफ रखना है वो जेन ज़ी को रखना है कि बिल्कुल उनको बात हम सही तरीके से समझा सकें। बिल्कुल ऐसे। और मैं यहाँ ये अर्ज़ करूँगा, देखें लॉजिकल वे में बात को अर्ज़ करना चाहूँगा कि 12 महीने हैं साल के और 11 महीने हम पे कोई खाने पीने की पाबंदी नहीं है। बिल्कुल किसी भी वक्त हम खा सकते हैं, कोई भी हलाल चीज़ हम खा सकते हैं। लेकिन एक महीना है जो सुबह से शाम तक उसमें हमने खाने और पीने से रुकना है। बिल्कुल जब हम खाने और पीने से रुक रहे हैं, ये हमारी एक तरबियत है, ट्रेनिंग है। सही। और यूँ समझ लें कि जैसे गाड़ियाँ हैं, कोई भी ऐसी मशीनरी है, उसकी ट्यूनिंग की ज़रूरत होती जी जी है। जी जब ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है तो उसमें वो उसको चलाया ही नहीं जाता, जी उसको खड़ा करके उसके अंदर की जो है ना सफाई की जाती है। सही। तो ऐसे ही इंसान 11 महीने वो अपनी मर्ज़ी से खाता पीता है। एक महीना अल्लाह जल्ला वाला का हुक्म आता है कि मेरे बंदे, सुबह से शाम तक तुमने भूखा और प्यासा रहना है। ये भूखा और प्यासा किस लिए रहना है? ताकि उसे इस माशरे में, सोसाइटी में अपने साथ रहने वाले जी इंसानों का दुख और दर्द महसूस हो सके। ठीक है। क्योंकि इस वक्त जो जेन ज़ी की जो सोच और फ़िक्र है ना, वो ये है बिल्कुल कि इंसानियत, जी इंसानियत। ह्यूमैनिटी पे ही वो जी फॉलो कर बिल्कुल, रहे हैं। ह्यूमैनिटी पे जब वो बात जी। करते हैं तो रोज़ा ये ह्यूमैनिटी इसका इसी को तो सिखा रहा है। और मौलाना साहब साइंटिफिक तरीके से भी ये चीज़ जो है वो साबित हो चुकी है, जो इंटीमेट फास्टिंग है जी ये आपको बिल्कुल। बहुत सी बीमारियों से बचाती है। जी ये तो बिल्कुल। अब साबित हो चुकी है ये चीज़। देखिए इस्लाम एक ऐसा खूबसूरत मज़हब है जी कि अल्लाह करीम कुरान करीम में फ़रमाते हैं, सनुरीकुम आयातिना फ़िल आफ़ाक़, ठीक अन करीब हम आफ़ाक़ की निशानियाँ दिखाएँगे। ठीक है। और फिर कुरान करीम ये कहता है, यख़्लुक़ु मा ला तालमून, वो पैदा करेगी वो ज़ात जो तुम नहीं जानते। ठीक है। दुनिया की अजायबात क्या हैं, दुनिया की इजादात क्या हैं, इस्लाम इनसे मुतासिर नहीं होता। ठीक है। और इस्लाम का सच्चा पैरोकार वो भी इन चीज़ों से मुतासिर नहीं होता, ठीक है। बल्कि हर आने वाली ईजाद जो है,
ٹیکنالوجی کے اعتبار سے وہ اسلام کو مزید تقویت بخش رہی ہے، اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں آپ کے توسط سے عرض کروں گا، کیونکہ جو جینزی کے جو کنفیوژن ان کو ہوتی ہے نا، وہ یوں ہوتی ہے کہ ہم روایتی انداز میں جب آ رہے ہوتے ہیں، رمضان المقدس مطلب اب شروع ہوا، مساجد میں آبادی پہلے سے زیادہ بڑھنے لگی، پھر اس کے آخری عشرے میں اعتکاف کی طرف بھی ہم جائیں گے، تو جینزی کو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، کس طرح سے مطلب چل رہے ہیں کہ پورا دن بھوکے پیاسے رہے ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، لیکن وہ تقویٰ نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ صبر و تحمل نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس لیے نسل نو جو ہے وہ دور ہو رہی ہوتی ہے۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نسل نو کو قرآن و سنت سنانے کے ساتھ، سمجھانے کے ساتھ پریکٹیکل کر کے دکھائیں، ٹھیک ہے، کہ عملی طور پر روزے کا تقاضا یہ تھا اور اس تقاضے کو میں یوں نبھا رہا ہوں، یوں پورا کر رہا ہوں، آپ کے لیے میسج یہ ہے۔ جیسے پرانے وقتوں میں ہمیں تو جو بڑے کہتے تھے یا بڑوں کی بات ہی سب ہوتی تھی، اب وہ دلیل مانگتے ہیں بچے، جنزی بچے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کے ساتھ ثبوت چاہیے کہ یہ چیز کام کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ دیکھیں بالکل اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، قرآن کریم کہتا ہے لقد انزلنا آیات بینات وما یکفر بها الا الفاسقون، ہم نے قرآن کو نازل کیا، لقد انزلنا آیات بینات، واضح دلائل ہیں، وما یکفر بها الا الفاسقون، اس کا انکار جو کرتے ہیں فاسق ہیں۔ اب قرآن کریم بھی یہ کہہ رہا ہے کہ دلائل ہیں، ایویڈنس ہیں، قرآن کریم نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ نو ایویڈنس، بالکل ایسے ٹھیک ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے، ایویڈنس ہیں۔ موجودہ دور میں دیکھیں ہر زمانے کے لحاظ سے بات اس زمانے کی جاتی ہے، آپ کرنسی کو دیکھ لیں، ہماری مطلب اپنی 30-35 سال کی زندگی میں کتنے سارے کرنسی نوٹ چینج ہوئے، پھر اسی طرح سے خرید و فروخت کے معاملات چینج ہوئے، اب مطلب آن لائن کتنی ساری چیزیں آ گئی ہیں، ممکن ہے مستقبل قریب میں یہ ساری چیزیں جو روپے یعنی جو کاغذی نوٹ ہیں، یہ کاغذی کرنسی ختم ہو جائے اور ہر چیز ہی آن لائن آ جائے، تو اس لیے اسلام وہ سب سے اپ ڈیٹ مذہب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے قیامت تک رہنا ہے، بے شک اس کی سچائی کی سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ یہ جدید ہے۔ اچھا مولانا صاحب، ایک یہ بھی بہت زیادہ ٹرینڈ ہی ہے کہ 12 بجے تک کھانا کھا لیتے ہیں، سحری کر لیتے ہیں تاکہ سحری کے وقت نہ اٹھنا پڑے اور بعد میں فجر پڑھ لی اور افطاری کا جو بھی ہے اس ٹائم پہ انہوں نے کی، اور جو جنزی ہے یا جو بھی ہیں وہ سوئے رہتے ہیں روزے کی حالت میں، تو کیا اس حالت میں بھی جو ہے روزہ قبول ہوتا ہے؟ سوئے رہنا، بس افطاری کر لینا، سحری کر لینا؟ دیکھیں ایک روزہ ہے، روزے کے انوارات و ثمرات، ڈسپلن ہے نا، صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں، بلکہ اس کو اس کے تقاضوں کے مطابق پورا کیا جائے۔ روزہ صرف منہ کا نہیں، بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، زبان کا بھی ہے، ہاتھ کا بھی ہے، سوچ اور فکر کا بھی ہے، آنکھوں کا بھی ہے، کانوں کی سماعت کا بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اب آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ سحری وہ رات کے کس پہر میں کی جائے؟ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مطلب افطاری ہمارے ہاں 6 بجے تک ہو رہی ہے، تو 12 بجے انہوں نے سحری کر لینی ہے، رات کے 12 بجے وہ کہہ رہے ہیں جی اب کھا کے بس سو جائیں گے، فجر پڑھنی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سحری میں برکت ہے، اور سحری یہ بھی اسلامی روایات میں سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سحری کھانے والے پر فرشتے رحمت لے کر آتے ہیں، اس لیے ہمیں سحری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب اگر کھانا پہلے کھا بھی لیا ہے تو سحری کے وقت میں پانی کا گلاس پی لیا، کوئی یعنی موسم کے مطابق چائے کا کپ پی لیا، یا کھجور ایک جو ہے نا وہ کھجور کھا لیے، ایک ہی کھا لی، مطلب تھوڑی بہت سحری جو ہے وہ کر لینی چاہیے، بالکل تھوڑی بہت وہ کر لینی چاہیے سحری کے وقت میں۔ 4:15 بجے اگر بند ہو رہی ہے تو 5 بجے تک، 4:45 تک ہمیں کچھ نہ کچھ کھا لینا چاہیے سحری کے اہتمام سے۔ کھانا بھلے رات کو کھا لیا تھا، اب سحری میں کچھ نہ کچھ ہمیں چیز لے لینی چاہیے سحری کے نام پر، تاکہ وہ جو سحری کی برکت ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ سیکنڈلی جو آپ کا کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ جنزی سوئے رہتے ہیں، ہم نے نا جنزی کو پازیٹیو وے میں بھی لینا ہے، کہ صرف ان کا یہ نہیں ہے کہ وہ نیگیٹو، اگر سوئے رہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں فجر پڑھ کے اگر سو گئے ہیں اور دائیں بائیں کی باتوں سے وہ کٹ آف ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ظہر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، پھر مسجد چلے گئے، کچھ تلاوت کر لی، پھر بھلے سو گئے، اور یعنی عصر کی نماز کا اہتمام بھی کیا، اور ساتھ وہ اپنے آپ کو فضول مشغولیات سے دور رکھتے ہوئے وہ اگر یعنی سو جاتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا ہم آتے ہیں افطار پارٹیز کی طرف۔ جیسے ہی روزے شروع ہونا مطلب سٹارٹ ہوتا ہے تو پہلے سے ہی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے افطار پارٹیز کی،
تو اس کانسیپٹ کے بارے دیکھیں میں افطار بتائیں. پارٹیز افطاری کروانے کا بڑا اجر ہے اچھا کہ جو کوئی کسی کو افطاری کرواتا جی ہے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آ کر اس سے مصافحہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایک ہے کہ معاشرے میں ہوں جو روایت چل رہی ہے نا افطار جی جی پارٹیز جی کی، یہ بڑی عجیب سی ہے. ٹھیک اس میں ہے. یہ ہوتا ہے کہ ایک پیسے والا آدمی، امیر آدمی، وہ امراء کو ہی مدعو کرتا ہے، غرباء اور فقراء کا بیچ میں کوئی حصہ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو یہ غلط تصور ہے. پھر افطار پارٹیز کے اندر بہت ساری اور قباحتیں ہیں. باجماعت نماز کا اہتمام ٹھیک نہیں ہے. ہوتا، نماز نکل جاتی ہے. یعنی باجماعت تو دور کی بات ہے، وہ نماز ہی نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور بوفے سسٹم ہوتا ہے. اب وہاں جی پر جی اچھے خاصے یعنی جو جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوسائٹی کے وہ لوگ جنہیں یعنی رول ماڈل ہونا جی چاہیے، جی وہ بھی ایسے بھاگم بھاگ پلیٹیں بھر رہے ہوتے ہیں، بالکل. کھانے گر رہے ہوتے ہیں، رزق کی توہین ہاں جی وہاں پر ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسے مناظر یعنی انتہائی صحیح. دکھ اور افسوس کا سبب بنتے ہیں. اس لیے ہمیں ایسی افطار پارٹیز سے گریز کرنا چاہیے. البتہ افطاری کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، موقع کی مناسبت سے ہم اس کا اہتمام کر لیں، لیکن صرف امراء کے لیے نہیں بلکہ غرباء کا بھی خیال رکھیں صحیح. کہ جو نعمتیں میرے دسترخوان پر سجی ہیں تو میں کوشش کروں کہ وہ نعمتیں اس مہینے میں کسی نہ کسی دن اپنے اڑوس پڑوس میں جو غرباء ہیں، جو ایسی چیزیں نہیں خریدنے کی سکت رکھتے، ان تک بھی پہنچانے کی کوشش کروں یا ان کو اپنے دسترخوان پر مدعو کروں. اچھا کہا جاتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے رمضان میں، لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں وہ چھوٹی موٹی غلطیاں ان سے ہو جاتی ہیں، چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں. اگر ہم افطار پارٹی کی بات کریں، اس طرح کی گیدرنگ کی بات کرتے ہیں، تو ادھر گوسپ سیشن بھی لگتا ہے. جیسے اگر نیکی کے جو ثواب ہمیں زیادہ ملتا ہے رمضان میں، تو کیا گناہ کا بھی ہے جو ڈبل؟ جی بالکل، گناہ اور نیکی کا ایسا ہی ہے کہ گناہ رمضان میں اگر کوئی کرتا ہے تو جی اس کی سزا دگنا ٹھیک ممکن ہے، ہے. دگنا ہو گناہ سکتی ہے. بھی جی بالکل، نیکیاں تو بڑھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یہاں یہ میں عرض کروں کہ شیطان قید ہو جاتا ہے، کیونکہ جینزی وہ جواب لاجیکل وے میں سننا بالکل. چاہتی ہے نا، تو میں لاجیکلی جو جواب دوں گا وہ ایسے ہے. دیکھیں ہم سائیکل کے پیڈل چلاتے ہیں. اب سائیکل جب ہم چلاتے ہیں تو مستقل پیڈل ہم نہیں چلاتے، بلکہ ایک وقت میں آ کے ہماری ٹانگیں رک جاتی ہیں، پہیہ گھومتا رہتا خود ہے، سے. ٹھیک ہے. پہیہ گھومتا رہتا ہے. بالکل. 11 مہینے شیطان نے اتنے پیڈل چلائے ہوئے ہوتے ہیں کہ رمضان میں بریک لگتی نہیں ہے اور آدمی چلا جاتا گناہوں ہے. میں کنٹینیو چل ٹھیک رہا ہے. ہوتا ہے. تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ رمضان المقدس کی آمد سے قبل ٹھیک ہے. آدمی کو تیاری کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. تاکہ وہ اس کی بریکنگ مضبوط ہو جائیں اور شیطان کا جو گھمایا ہوا پہیہ ہے وہ رمضان میں بالکل رک سکے اور آدمی ہمیشہ کے لیے اس کو اپنے سے جدا کر سکے، ٹھیک ہے. اور اللہ جل وعلا نے جو صراط مستقیم کا جی حکم دیا ہے اس کے مطابق چل سکے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے بتائیں کہ رمضان میں کہتے ہیں دعائیں جو ہیں وہ زیادہ قبول ہوتی ہیں، یہ سچ ہے؟ جی بالکل، رمضان المقدس میں رمضان اور دعا کا گہرا تعلق ہے. ٹھیک ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. افطاری کے وقت میں روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے. صحیح. تو اس لیے ہمیں رمضان المقدس میں لمحہ بلمحہ دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، دعا بیسیکلی میں سوچ رہا تھا جی کہ دعا جب قبول ہوتی ہے تو آدمی کا اپنے رب پر یقین مزید مضبوط بالکل ہوتا ایسے ہے. ہے. اور اگر بالفرض کی بات ہے دعا قبول نہیں ہوتی تو تب بھی اپنے رب کی قربتوں سے آدمی خود کو دور نہ سمجھے ٹھیک ہے. کہ میری تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا ہے کہ رب نے مجھے دور کر دیا، میں رب سے دور ہو گیا. بنیادی طور پر یہ دیکھیں کہ بڑا خوبصورت کسی نے کہا کہ دیکھیں بلبل بولتی ہے، جی وہ اس کا چہچانا بڑا خوبصورت سا لگتا ہے. بالکل. پرندوں کی چہچاہٹ بڑی خوبصورت لگتی ہے، ان کی مترنم آوازیں باغچوں میں بڑی پیاری لگتی ہیں. ایسے ہی رب العالمین کو اپنے بندوں کا رو رو کر مانگنا بھی بڑا پیارا لگتا ہے. کیا بات ہے. وہ جب رو رو کر مانگتے ہیں نا تو رب العالمین کو اپنے بندوں پہ پیار بھی بڑا آتا ہے. اب دیکھیں کہ فوری طور پر ہی میں ایک چیز مانگ رہا ہوں کہ یہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، میرے رب یہ مجھے دے. اگر وہ مجھے نہیں مل رہی تو روایات میں آتا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ نے کسی مصیبت کو ٹال دیا، ٹھیک ہے. اور اس کے بدلے میں اللہ نے جنت میں مجھے اس سے بڑی نعمت دینی ہے. اس لیے وہ فی الفور اگر دعا قبول نہیں بھی ہوئی تو تب بھی آدمی کو مایوسی کی طرف نہیں جانا چاہیے اور اللہ پہ پورا یقین رکھنا چاہیے. بالکل. اچھا دعا سے ریلیٹڈ میرے بڑے عرصے سے نا میرے دل میں ایک سوال آتا ہے. میں ہر کسی کا اپنا ایمان ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں اگر میری یہ دعا قبول ہوئی تو میں یہ کروں گا، اگر میری دعا یہ قبول ہوئی تو میں یہ کروں گا، میں یہ منت مانگوں گا، وہاں جا کے ماتھا ٹیکوں گا. تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے یہ کہاں تک ریئل ہے کہ اگر میں نے وہاں ماتھا ٹیکا تو میری دعا قبول ہوگی؟ دیکھیں ماتھا ٹیکنا ہے وہ تو صرف رب العالمین کی بارگاہ میں ہے.
ٹھیک ہے، سجدہ تو صرف رب العالمین کی ذات کے لیے ہے، اس کے علاوہ تو کائنات میں کسی کے لیے سجدہ ٹھیک ہے اب جائز ہے ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے منت ماننا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام ان کی والدہ نے بھی منت مانی تھی، تو منت کا ماننا برا نہیں ہے، البتہ ایسی منت کہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہوئی، مثلاً کی بات ہے کہ جی میں فلاں جگہ پر جا کر سجدہ کروں گا غیر اللہ کو، بالکل میں فلاں دربار پہ جا کے سجدہ کروں گا۔ دیکھیں میں یہاں واضح کر دوں کہ ہم نے کسی بھی بات کو لے کر جب چلنا ہے نا، جب دربار کا لفظ آئے گا تو یہ میرے خیال سے تھوڑا سا کنٹروورشل ہوتا ہے۔ یہاں اس چیز کو یوں لے لیتے ہیں کہ اللہ کے غیر کو سجدہ نہیں ہے، نہ عبادت کا نہ تعظیم کا، بطور عبادت کے لیے بھی نہیں ہے، اور بطور تعظیم یعنی کہ میں کسی کو عزت دے رہا ہوں، میں احترام دے رہا ہوں، تو عزت و احترام کے طور پر بھی اب سجدہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور حاضری دوں گا ایک جگہ پہ جا کے، وہ ٹھیک ہے۔ حاضری کی بات یہ ہے کہ میں فلاں جگہ پر جا کر دعا کروں گا، اور یہ ایک عقیدت کا محبت کا معاملہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے ایسی چیز نہیں ہے کہ جی اب آدمی یہ منت مان لے جی کہ میں فلاں دربار پر میں نے پہنچنا ہے، فلاں دربار پر میں نے پہنچنا ہے۔ جس ذات سے ہم دعا مانگ رہے ہیں نا، وہ جان رکھ سے بھی زیادہ قریب ہے، من حبل الورید۔ جس ذات سے ہم مانگ رہے ہیں وہ ذات خود اپنے بارے میں کہہ رہی، اذا سألک عبادی فإنی قریب، میرا بندہ جب آپ سے میرے بارے میں سوال کرتا ہے فإنی قریب، میں قریب ہوں۔ سارے آستانوں سے، سارے درباروں سے مایوس ہو کر ایک ہی دربار تو بچتا ہے جسے دربار خداوندی کہتے ہیں۔ بے شک ایسے ہی، اور کئی بار لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی، ان پہ برا وقت آیا ہوتا ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، ہمارا رب ہم سے خوش نہیں ہے، تو وہ ایسا کیا کریں کہ ان کا جو برا وقت ہے وہ ٹل جائے، جو بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں نہیں ٹل رہا۔ دیکھیں دنیا امتحان کی جگہ ہے، تو امتحان مختلف طرح کے آتے ہیں۔ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، کبھی ہم شر سے آزمائیں گے، کبھی ہم خیر سے آزمائیں گے، کبھی نعمتیں ہیں اور کبھی زوال نعمت ہے، کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ اپنی زندگی میں مختلف مراحل دیکھیں، قرآن کریم برہان رشید، کیونکہ قرآن اور رمضان گہرا تعلق ہے نا، تو قرآن کریم ہی ہمیں بتاتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، ہم یہ دن جو ہے نا لوگوں کے درمیان پھرتے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن اس زندگی کا حصہ ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ میرا رب میری سن نہیں رہا، وہ رب سنتا ہے، اسے مایوس نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس سے مایوسی جو ہے نا وہ کسی پہلو آدمی کے اندر آنی ہی نہیں چاہیے۔ اور حضرت غالباً ابراہیم علیہ السلام و تسلیم جب ان کو فرشتے آ کر بیٹے کی خوشخبری دینے لگے تو وہ کہنے لگے اس بڑھاپے میں، تو فرشتوں نے کہا مایوس بتاؤ مایوس کون ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی جو رب العالمین کا انکاری ہے وہی ان کی رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ ہم نے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، مانگتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے، دینے والی ذات وہ جانے اس نے کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، یہ اس کے سپورٹ ہے۔ بے شک۔ اچھا ایک بات بار بار دہرائی جاتی ہے، میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، اس پر نا ایک وہ مختصر سا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں تو ایک شخص کہنے لگا کہ نا آپ میرے لیے دعا کریں، میرے پاس اوڑھنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اس ریت سے میں نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بندے اللہ کا شکر ادا کر۔ تو اس نے کہا میرے پاس ہے ہی کیا شکر ادا کرنے کے لیے؟ اچانک تیز ہوا چلی اور وہ ریت پہ اڑ کے چلی گئی۔ اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ جب کوئی مصیبت ڈالتا ہے نا تو اتنی طاقت پہلے دے دیتا ہے کہ اس مصیبت کو اٹھا سکو، بالکل ایسے اس کا بوجھ اٹھا سکو۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں ہی کیوں ہوں، کیونکہ رمضان المقدس چل رہا ہے تو میں آپ کے توسط سے عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ جینزی کی بات چل رہی تھی تو ہم نے زیادہ انہیں کو ہی اپنا ہدف بنانا ہے کہ صبح سے شام تک کی جو ہمارے معمولات ہیں نا وہ خوبصورت ہونے چاہیے۔ ہم نے مانگنا رب العالمین سے ہے، پھر ساتھ ساتھ اس کی مخلوق سے پیار۔ کیا بات ہے! اس کی مخلوق سے محبت جب تک نہیں ہوگی، اور محبت صرف یہ نہیں کہ انسان ہے بلکہ ہر ذی روح سے محبت، ہر جو یعنی ذی روح ہے اس کا خیال رکھنا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جب آپ چلیں
تو نگاہیں بھی آپ کے نیچے ہوں کہ کیا بات ہے۔ چونٹیاں کچلی نہ جائیں. کیا بات ہے. تو اس سے بڑھ کر کون سا ایسا لاہ عمل ہے اس دنیا کے اندر جو تکریم اور تعظیم، محبت اور اخوت کا درس دے سکے. صحیح. بنیادی طور پر چونکہ ہم روایت پسند لوگ ہیں تو ہماری روایات میں کچھ ایسی چیزیں بھی آنے لگی کہ کیونکہ ایک طرف اب چونکہ ہماری عمر کے جو لوگ ہیں جی انہوں نے بڑی عمر کے لوگوں کو بھی دیکھا اور جنزی کو بھی دیکھ رہے بالکل ہیں. بالکل. اب ہم درمیان میں پل ہیں جی تو پل کا جو کردار ہوتا ہے وہ جوڑنا ہوتا ہے، کیا بات ہے. بڑوں کو چھوٹوں سے، چھوٹوں کو بڑوں سے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان البرکۃ مع اکابرکم، جی تمہاری برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. اور پھر چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے، پیار و محبت سے سمجھانا ہے. اب جو ماں باپ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچہ سوال کرتا ہی کیوں ہے. بالکل. پھر مسجد کے مولانا صاحب کے پاس، امام کے پاس، امام صاحب کے پاس جب کوئی نو عمر جاتا ہے جی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بتائیں امام صاحب یہ روزہ بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کو کیا ملے گا، اللہ کو کیا جاتا ہے میں بھوکا پیاسا رہوں، جی میں جی کھاؤں پیوں. اللہ کو جانے کی بات نہیں، اللہ اپنے بندوں کے درد کے احساس کو محسوس کروانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے تو بھوکا پیاسا رہ تاکہ تجھے پتہ چل سکے تیرے پڑوس میں، تیرے قریب کیا میں، بات تیری ہے. سوسائٹی میں کوئی بھوکا ہے تو بھوکا رہتے ہوئے کیا شدت ہوتی ہے، بالکل کوئی پیاسا ہے تو پیاس میں کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کا درد محسوس کر، بے شک. اور پھر درد محسوس کر کے جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس رزق میں سے اس کی مدد کر. کیا بات ہے. اچھا مولانا صاحب، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چھوٹے سے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں فون ہے اور جو ان کا دل کر رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، پیرنٹس بیزی ہیں. تو یہ جو سوشل میڈیا فتنہ ہے اس سے کیسے نجات پائی جائے؟ دیکھیں بنیادی طور پر تو سوشل میڈیا، ہم خود بھی سوشل میڈیا پہ جی یہ مطلب کر رہے ہیں. بالکل. تو میں یہاں یس کرنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا اپنی بنیاد میں یہ فتنہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے استعمال میں جو ہے وہ فتنہ ٹھیک ہے. آ سکتا ہے اور آ رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب میری 5 سال کی بیٹی ہے، موبائل کے بغیر رہنا مشکل ہو جاتا ہے. 2 سال کی بھانجی ہے، وہ بھی کہتی ہے موبائل مجھے دکھائیں. 2 سال کا بھانجا ہے، آپ الاؤ کر دیتے ہیں؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دینی گھرانہ ہوتے ہوئے بھی نوبت یہ آ گئی کہ وہ بچے کھانا ہی نہیں کھاتے کہ جب تک ہم نے کارٹون نہیں ویسے دیکھنے. ایک امیج بنا ہوا ہے مولانا صاحب بہت سخت ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، تو کیا واقعی یہ سچ ہے؟ دیکھیں یہ ایسا غلط تصور ہے کہ مولانا حضرات سخت ہوتے ہیں جی اور سختی کا، دیکھیں جہاں دین نے جو سختی کا جی کہا ہے وہ سختی تو کرنی پڑے گی. بالکل. رولز اینڈ ریگولیشنز جی کیا جی ہماری جی سوسائٹی میں نہیں ہے؟ بالکل ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ کیوں بنائے گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، جیلیں کیوں ہیں، لیکن ایک سزائیں کیوں امیج ہیں؟ ہے کہ مولانا صاحب اپنی بیویوں کے ساتھ ذرا اسٹرک ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ بڑے اسٹرک ہوتے ہیں، تو کیا یہ بیویوں کے ساتھ اسٹک حقیقت ہوتے ہے؟ ہیں وہ تو پھر آپ میری اہلیہ سے پوچھیں جا کے. نہیں نہیں، میں میں آپ ایک سے بات اس کہہ رہا لیے ہوں نا، آل اوور مولانا جی کمیونٹی کے حوالے سے سوال کر رہی ہوں میں عرض کر رہا ہوں کہ میں ایک نمائندہ حیثیت سے بیٹھا ہوں نا، ایگزیکٹلی میں اسی لیے سوال تو کر رہی اس ہوں. لیے یہ کہ وہ آپ مولانا حضرات کی جو بیویاں ہیں ان سے جی پوچھیں کہ کتنے سخت ہیں. لیکن شریعت جو دائرہ دیتی ہے جی اس دائرے میں رہتے ہوئے جو حسن سلوک ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے اس کے برعکس کہ بعض پڑھے لکھے لوگ جو دنیاوی تعلیم میں یافتہ ہیں ان کا سلوک اپنی بیویوں سے کوئی اچھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. گاہے گاہے نظر آتا رہتا ہے. آپ اگر دیکھیں علماء میں کوئی طلاق کی ریشو نظر نہیں آئے گی. اچھا جی. ہاں جی بالکل، صحیح. اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرمائے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. علماء کے مطلب ہاں ایسی چیزیں بہت کم، بہت ہی کم کہیں کوئی ایسا واقعہ ہو، مگر نہ علماء کی زندگیاں باوجود اس کے کہ مادی وسائل بہت کم ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے. یہی تو سوسائٹی میں ایک مطلب وہ دکھایا گیا نا امیج ایک، کیونکہ آپ نے جب کہا نا کہ میں اپنے بچوں کو فون دیتا ہوں، میں ان کو الاؤ کرتا ہوں، تو میں ایک دم میرے دماغ میں سوال آیا بالکل کہ آپ نے ٹھیک کیا. میں یہ کر رہا ہوں کہ بچوں کو نہیں دینا چاہیے جی، لیکن اب جس دور سے گزر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکرین نہیں ہے لیکن موبائل آ گئے، تو جن گھروں میں بڑی بڑی مطلب LEDs لگی ہوتی ہیں تو بچے بڑی سکرین کو چھوڑ کر ہاتھ والی گیجٹس کو استعمال کرتے ہیں. جی بالکل، کہ میں وہاں دیکھوں 2 سال کا بچہ، 1.5 سال کا بچہ، 1 سال کا بچہ وہ بھی کہتا ہے بھائی میں موبائل دیکھوں. بالکل یہ تو کوئی ایسی چیز مطلب آ گئی ہے. باقی رہی بات آپ نے جو فتنے کا سوال کیا نا، تو قرآن کریم نے کہا انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارے مال اولاد فتنہ ہے. فتنہ بنیادی طور پر آزمائش کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں آپ کے توسط سے عرض کروں جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے لیے آپ ممبر پر تشریف فرما ہیں
اور سامنے دروازے سے حسنین کریمین آ رہے ہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے, اور میں جب یہ روایت بیان کرتا ہوں تو میرے چشم تصور میں جو منظر آتا ہے وہ کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ جنتی شہزادے اور وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ان سرخ رنگ کے نا وہ خوبصورت سے کپڑے ہیں اور وہ پہنے ہوئے ہیں, گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اٹھ کر جا کر دونوں شہزادوں کو پکڑتے ہیں. ایک شہزادہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دائیں طرف, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بائیں طرف, پھر ان کو بٹھا کر یہ آیت پڑھتے ہیں انما اموالکم اولادکم فتنہ. کیا آج کی سوسائٹی میں یہ ہے؟ آج کی سوسائٹی میں خطیب صاحب کا بچہ کوئی آ جائے تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بچیاں نو گھر رکھیا کرو تسی کی بچے مسجد لین جاؤ. بالکل ایسے ہے. یہ چیز ہے, یہ بتایا یہ جائے. ایک ریل بڑی وائرل ہوئی, اس میں مولانا صاحب اعلان کر رہے تھے اپنی مسجد میں اپنے بچوں کو خدا کا واسطہ گھر چھوڑ کے آیا کریں, شور کرتے ہیں مسجد. دیکھیں نہیں, یہ میں اس میں عرض کروں کہ جب وہ تو جنتی شہزادے آ گئے اور پھر یہ بھی تو ملتا ہے کہ جب آپ سجدے میں ہوتے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے. کسی نے بڑا خوب کہا کہ حسین کی عظمت پوچھنی ہے سجدے سے پوچھو, سجدے کی عظمت پوچھنی ہے حسین سے پوچھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی نماز کو لمبا کر دیا ان کے لیے. ہاں, بچے اس عمر کے جو پیمپر والے ہیں یعنی جن کو پیمپر لگائے جاتے ہیں وہ آئیں گے, ظاہر سی بات ہے پیمپر لیک کر گئے, مسجد کی اب جو قالین ہوتی ہیں دیویز قسم کی ناپاک ہو جائیں گی, مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر بچے آتے ہیں رمضان المقدس میں, چونکہ اب اسپیشلی نماز تراویح میں بھی بچے آئیں گے, باقی نمازوں میں بھی آئیں گے, ڈانٹ ڈپٹ سے کام نہ لیا جائے. ہم اپنی نمازوں میں اتنے مستغرق ہوں, بچوں کی چھوٹی موٹی شرارتوں کو ویسے ہی بندہ وہ کر لے. میرے ہاں مطلب تراویح کے دوران جو ہے نا وہ بچوں نے تھوڑا بہت شور کیا تو ایک دو صاحب کہنے لگے کیڑا کیڑا کیڑا, میں نے کہا چپ رہے, یہ رونق ہے. میں پڑھ رہا ہوں نا, ڈسٹرب ہوں تو میں ہوں, جب میں نہیں ہو رہا آپ کیوں ہو رہے ہیں؟ خبردار کوئی بھی ان بچوں کو نہیں بولے گا. یہ آئیں گے, رونق لگے گی, آج یہ دیکھیں گے کل کو یہ نمازی بنیں گے. آج ان کو دھتکار دیتے ہیں, یہ کل کیسے آئیں گے؟ کہ ڈانٹ پڑتی ہے. ہاں بالکل نہیں, وہ جو بچپن میں ایک مائنڈ میں رہ جاتا ہے وہ پھر ایسے ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہونی چاہیے, ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہونی چاہیے. اور اسی حوالے سے مجھے بتائیں کہ بچوں میں نا آج کل پیرنٹس کے لیے رسپیکٹ بڑی کم ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی ہیں, یہ ایلیمنٹ کیوں آ گیا؟ ایلیمنٹ تو یہ اپنی جگہ پہ, اب تو جو قانون اسلام وفاقی حکومت نے جو بنایا ہے کہ کسی کو بھی جو ہے نا وہ گھورنے تک کی جو بات تھی, نہیں گھور سکتے. میں اس پہ مطلب باقاعدہ ایک پروگرام بھی کر چکا ہوں. تو یہاں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں ہم نے چھوٹے بڑے کا مقام اور مرتبہ سکھانا ہوگا اور بچوں کو بتانا ہوگا کہ دیکھو بچوں, بڑے جب ساتھ ہوتے ہیں نا ان کی برکتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, برکت کسے کہتے ہیں؟ کہ کم میں بھی گزارا ہو جانا. کیا بات ہے, بالکل ایسے ہے کہ آپ کے پاس 10 روپے ہیں اور 10 روپے میں آپ 100 روپے والا مزہ لے رہے ہیں. کیا بات ہے, بالکل ایسے ہے. ٹھیک ہے, اور 100 روپے ہوں, بڑے سر پہ نہ ہوں تو 100 روپے میں روپے کا مزہ بھی نہیں ہوگا. بالکل. تو اس لیے بچوں کو یہ ریلائز کروایا جائے کہ تمہارے بڑے تمہارے ساتھ کھڑے ہیں تو زندگی خوبصورت ہوگی. باخدا میں مطلب اللہ تعالیٰ میرے والدین کو سلامت باکرامت رکھے. ایک سایہ جو ہے نا وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے. بغیر سائے کے آدمی کیا مطلب وہ فیلنگ ہی کہ ہے, بیک اپ ہے دعا کرنے کے لیے. بالکل بالکل, یہ ہم نے ریئلائز کروانا ہوگا بچوں کو کہ یہ کہنا کہ آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے, آپ کون ہوتے ہو, پرائیویسی ہے, بالکل یہ پرائیویسی ہے, یہ چیزیں ہیں, یہ کیا ہے, ہمیں پیار اور محبت سے سمجھانا ہوگا. اچھا, ایک یہ بھی بڑی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں جب پہلے ایسے ہوتا تھا کہ ماں باپ غلط نہیں ہو سکتے, مطلب ماں باپ کی بات پتھر پہ لکیر ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ بڑے بھی غلط ہو سکتے ہیں, ہم بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. ایک یہ جو ایک جنگ چل رہی ہے نا کہ آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں, ہم بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. دیکھیں غلطی تو کسی بھی عمر میں کہیں بھی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن کم سے کم آداب سکھانے چاہیے. قرآن کریم برہان رشید نے تو مشرک والدین کی بھی تعظیم کا کہا ہے, اور یہاں تک کہ فلا تقل لہما اف, ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا. اف تک کہنے کا مطلب یہ کہ ماں باپ غلطی پر ہیں, واضح غلطی پر ہیں, تو تب بھی ان کو یہ باور نہیں کروانا کہ ابا جی اماں جی آپ غلط ہیں میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی کوئی خوبصورت طور اور طریقہ اور ڈھنگ استعمال کرنا ہے کہ وہ بات حل بھی ہو جائے, اور ان کو یہ باور کروانا کہ آپ غلط تھے میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے, یہ بھی درست نہیں ہے. تو کیا یہ پیرنٹس کی غلطی ہے کہ ان کو پوری اتھارٹی دے دی ہوئی ہے انہوں نے؟ دیکھیں پیرنٹس کی غلطی کس حوالے سے آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ مطلب وہ اب پہلے تو ایسے تھا نا کہ ماں باپ پوچھتے نہیں تھے, بچوں کے فیصلے خود کرتے تھے. اب چھوٹی سے چھوٹی بات ہوتی ہے, پیرنٹس پہلے اپنے بچوں کی رائے لیتے ہیں.
آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو ٹھیک لگتا ہے یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے ہم بالکل ہر زمانے کے نا اپنے تقاضے جی ہوتے ہیں، پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، مسلط کرنے والا جو ہے نا وہ دور نہیں ہے اب، بالکل ٹھیک ہے نا. اب ہم یہ کہیں کہ نہیں جی وہی والا دور تھا، ابا جی نے کہہ دی. جیسے میں کوئی 2-4 روز قبل ایک سیمینار جی میں تھا تو 70 کے بیٹے میں تھے وہ ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے، کہنے لگے جی کہ میں باہر یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا تو میرے ابا جی نے کہا کہ 2 دن بعد نا تیرا نکاح ہے. تو میں نے ابا جی سے کہا جی کہ ابا جی جی کیڑی جگہ تھے؟ تو ابا جی نے چھتر انہوں نے اتار لیا کہ میں کہتا کافی ہے بس جی کتنے ہو رہے تینوں کی ہے. بھئی یہ دور نہیں ہے بالکل ایسے کہ آپ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ چھتر لا دیتا اور اب بھی ہو. بھئی رائے پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ بالکل ایسے ہی. اچھا اوور آل آپ جنزی کو کیا میسج دیں گے اس رمضان کے حوالے سے؟ دیکھیں کیا میں تبدیلیاں وہ چھوٹی چھوٹی اپنے اندر لے کے جی آئیں بالکل، جس سے ان کی پرسنالٹی جو ہے آہستہ آہستہ چینج ہو؟ دیکھیے پرسنالٹی گرومنگ کے لیے بھی میں یہ جی لفظ جی استعمال کروں گا نا کہ وہ قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے، ٹھیک ہے، ماں باپ کی فرما برداری، اطاعت، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ چیز ہے کہ اس رمضان میں وہ قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کا معمول ٹھیک ہے، بنائیں، غور کریں، جی پڑھیں، اور ساتھ ہی ساتھ کسی مستند عالم، کوالیفائڈ عالم کے ساتھ رابطہ رکھیں ٹھیک ہے، کہ میں نے آدھا پارہ پڑھا، میں نے 1 پاؤ پارہ پڑھا، صحیح، اس میں میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، ان کو ہائی لائٹ کریں، ٹھیک قلم ہے. بند کریں، اور وہ ان سوالات کی شکل میں ان سے پوچھتے رہیں تو انشاءاللہ یہ قرآن ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا. کیا بات ہے، بہت زبردست. اس ٹرانسمیشن کو اینڈ کرنے سے پہلے ایک لاسٹ میسیج آپ ہماری جنزی کو کیا دینا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے بچوں، میری بچیوں، آپ ہمارا سرمایہ ہو. کسی بھی قوم کے جو نوجوان ہوتے ہیں انقلاب انہی سے آیا کرتا بے ہے، شک، تو اس لیے آپ مایوس مت ہوں ٹھیک ہے، اور یہ مت سمجھیں کہ جی کیا پابندیاں ہیں اور کیا ہے، دنیا کس طرف جا رہی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. آپ اپنے بڑوں کے جو معمولات ہیں، جی معاملات ہیں، ان کو بھی دیکھیں، اور تعلیم، تعلم، اور اس ٹھیک کے ہے، ساتھ ساتھ خدمت، عبادت، یہ 4 چیزیں اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں. انشاءاللہ آج بھی آپ کا ہے اور کل بھی آپ کا ہے. کیا بات ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کے وقت کا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوگی.